अदब सराय, सफ़ात से समात तक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय। राजा गिद्ध, बानो कुत्सिया, किस्त नंबर 22। दिन चढ़े, रिस्के हराम। सिंध के तास में इस जगह जहां अब रानी कोट का बेआबाद किला है, यहाँ खुश्क ताल थे जिनके इर्द गिर्द छदरी दाढ़ी की तरह दरख्तों का सिलसिला था। नारियल और पपीते के दरख्त थे, यूकलिप्टस के खुशबूदार बुलंद कद ऐसे दरख्त थे जिनमें जब समंदरी हवाएं चलती तो कद आदम घास इन दरख्तों में छुपे हुए ठोकरों की खुद रुवीदगी आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगती और खुशबूदार हो जाती। हवाओं में नमी और तालाबों के ठहरे पानियों में गन्ने के बासी रस की खुशबू थी। सारे में नींद का तावीज दफन था, मॉर्फिया की भूल भुलैयां थी, LSD के ख्वाब थे। इस बार चील जाती ने कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले जंगल के तमाम परिंदों को अपना हम ज़बान बना लिया। वो भारी अक्सरियत से जीत जाने की उम्मीद लेकर आए थे। काली कलेची महरलाट, काज ममूले, जंगली तीतर सब चीलों की टुकड़ियों में घुसे बैठे थे और जानते थे कि इस बार राजा गिद्ध के हम मुशरबों को जरूर जंगल बदर का हुक्म मिल जाएगा। राजा गिद्ध को अपनी वकालत के लिए वकील ढूंढने में बड़ी मुशक्कत करना पड़ी थी। रीढ़ वाले जानवर इसकी बातों को दीवानापन समझते। रींगने वालों के पास पहुंचा तो वो इसकी बात ना समझ सके। थक हार कर इसने गीदड़ को अपनी पैरवी पर रजामंद किया, लेकिन इतने इंतजार के बावजूद अभी तक गीदड़ चौपाल में ना पहुंचा था। अब तो राजा गिद्ध के कठ में चे में गोइयां होने लगी थीं। जिस वक्त सीमरग की सवारी आई, सारे में आंधी चली, लाल आंधी जिसमें छोटे छोटे कंकर, सुर्ख मट्टी और सूखे पत्ते थे। फिर बढ़ के जट्टाधारी दरख्त पर जैसे बिजली गिरी, तमाम जंगल सफेद हो गया और परिंदों की आंखें चुंधिया गईं। इसके बाद सारे में अमन और शांति फैल गई। सीमरग ने 3 बार अपने तन की फास्फोरस जैसी बत्ती बुझाई और सवाल किया, क्या मुल्जिम हाजिर हैं? हाजिर हैं आका, और हुक्म के मुंतजिर हैं। राजा गिद्ध ने कहा, तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना हो तो कह। राजा गिद्ध ने लजाजत से नजरें झुकाकर कहा, गीदड़ मेरा वकील है आका, वही कुछ मेरी तर्जुमानी कर सकता है। सारे जंगल में खामोशी छा गई और जंगल पार से सांपों के फुनकारने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर निकाल अपने वकील को, कहाँ है वो? चीलों की मलका बोली। राजा गिद्ध ने दूर तक नजर दौड़ाई और लजादत से बोला, आका हमें कुछ मोहलत दे ताकि हमारा वकील पहुंच जाए और हमारी बेबसी पर रोशनी डाल सके। अगर कसूर हमारा निकला तो यकीन रख हमें हुक्म की जरूरत ना होगी, हम खुद जंगल छोड़कर चले जाएंगे। अल्लाह की मखलूक के लिए ये कुर्रा अर्ज तंग नहीं है, हमें कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। चीलों को मालूम था कि वो अवाम को राम कर चुके हैं और गिद्धों की पुष्ट पनाही के लिए कोई भी तैयार नहीं, हत्ता कि मैना भी इसका साथ छोड़ गई। एक चील ने तुनक कर कहा, ऐ राजा गिद्ध, हम इस वक्त तक तेरा इंतजार नहीं कर सकते जब तक दूसरी बार बनी नो इंसान तहजीब याफ्ता होकर दोबारा ऐसे बम बनाए जो एक ही सांस में मीलों तक की बस्तियां खा जाएं। निकालना है तो अब हाजिर कर अपने वकील को। इस वक्त जशा के देश की एक बूढ़ी गिद्ध बोली, सीमरग, हमारे वकील पर जानवरों का बहुत दबाव है। जानवर इस मामले से अलग थलग रहना चाहते हैं। इनको खौफ है कि अगर जंगल बदर की रस्म परिंदों में रिवाज पा गई तो रफ्ता रफ्ता जानवर भी कोई ना कोई इल्जाम लगाकर जला वतन का तरीका राइज कर देंगे। वो गीदड़ को रोक रहे हैं कि परिंदों के मामले में दिलचस्पी ना ले, लेकिन हमारा वकील इरादे का पक्का है, आता ही होगा। इस वक्त सरखाब ने पर झाड़े और तौकीर से बोला, आली जनाब, कुछ परिंदों का ख्याल है कि जंगल बदर की सजा मुनासिब नहीं। जो जंगल के लिए पैदा हुए हैं इन्हें यहीं रहना चाहिए। जो पानी के बासी हैं इनके लिए पानी अफजल है।
اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں دست درازی کریں گے تو وہ کسی نہ کسی عذاب کی شکل میں ہمیں سزا ضرور دے گا، اور ہماری کئی ذاتیں ایسے معدوم ہو جائیں گی جیسے پرانے زمانے کے پہاڑ پیکر جانور۔ چیلوں کی ملکہ تم تراک سے سارے میں گھومی اور چلا کر کہنے لگی، ان پرندوں کی نشاندہی کی جائے جو اس طرح سوچتے ہیں، ہم ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے جذبز ہو کر کہا، افسوس ان کمزور پرندوں کا نام نہیں لیا جا سکتا، رازداری میں بتائی گئی بات کو افشا کرنا میرا منصب نہیں۔ اس بات پر چیلوں کی ٹکڑی میں پر پھڑکانے کی صدائیں بلند ہوئیں اور بھانت بھانت کی چہکار سے خشک تال گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد سرخاب نے مجمع کو کنٹرول کر کر کہا، اور کچھ پرندوں کا بھی یہی خیال ہے کہ جو ہی گدھ جنگل سے باہر نکلے یہ شہروں میں رہیں گے، پھر انسان ان کو بھی ویسے ہی استعمال کرے گا جیسے صدیوں سے وہ گدھے، گھوڑے، بیل اور دودھ دینے والے جانوروں کو زیر استعمال لاتا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان تک ہمارے وہ تمام راز پہنچ جائیں گے جو آج تک محفوظ ہیں، وہ ضرور پرندوں کی بولی سیکھ لے گا۔ تنزانیہ کا کیسری مکاؤ اٹھا اور مؤدب لہجے میں بولا، جنگل والے خواہ مخواہ انسان سے خائف ہیں، ہم آبنوسی انسانوں میں رہتے ہیں، وہ بڑی شرافت سے ہمارے ساتھ گزر بسر کرتے ہیں۔ آقا، کرکس جاتی اگر شہروں کو جاتی ہے تو جانے دے، ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اول و آخر انسان ہی اللہ کا خلیفہ ہے اور ہم سب سے زیادہ جانتا ہے۔ سیمرغ نے 3 بار فاسفورس کی بتی بند کی اور بولا، تو ٹھیک کہتا ہے، میں جانتا ہوں صرف انسان ساکن ہے، کائنات کی باقی تمام اشیاء متحرک ہیں، کیونکہ انسان مطلوب ہے اور باقی ہر شے طالب۔ افسوس انسان نے اپنے آپ کو مطلوب کی جگہ سے ہٹا کر طالب بنا لیا ہے، اس لیے گردش میں ہے، ورنہ وہ اس قدر دیوانے پن کا شکار نہ ہوتا اور اب تک اللہ کی رضا کو پا لیتا۔ اس وقت چیل جاتی کے ایک حوالی سالس نے کہا، آقا، انسان طالب ہو یا مطلوب، متحرک ہو کہ ساکن، فرزانہ ہو کہ دیوانہ، نجات کو پہنچنے والا ہو کہ تباہی سے ہمکنار ہونے والا، ہم کو انسان سے غرض، انسان کے گرد گھوم کر ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سیمرغ نے کہکہا لگایا، ناریل کے درخت اس کہکہے سے لرزنے لگے۔ سنو، اس احمق کی بات سنو، بے وقوف، اس کائنات کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اور جو بھی فیصلے ہوں گے، کسی نہ کسی طرح آخر میں انسان ان سے متاثر ہوتا ہے یا انہیں متاثر کرتا ہے۔ اس وقت گیدڑ تال میں ایسے اترا جیسے شیر سرکس کے پنجرے میں حاضر ہوتا ہے۔ سارے میں سناٹا چھا گیا۔ گیدڑ نے اپنے گھپے دار دم کے ساتھ 3 بار کورنش ادا کیا اور پھر بڑ کے درخت کی طرف چہرہ کر کے گویا ہوا، اے پرندوں کے بادشاہ، میں صورتحال سے اچھی طرح واقف نہیں کہ جو کچھ مجھ تک پہنچا وہ ملزم کی زبانی تھا، اس یک طرفہ بیان پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اگر واضح اور مختصر الفاظ میں مجھ تک راجہ گید اور ان کی برادری کا قصور بیان کر دیا جائے تو میں دفع الزام کی کوشش کروں گا۔ چیل ملکہ نے جلال میں آ کر کچھ کہنے کو زبان کھولی، لیکن سرخاب نے اسے روکا اور بیان کیا، سن گیدڑ، اس روئے زمین پر چرند پرند، حیوان، انسان سب خیر و برکت سے رہتے ہیں، صرف انسان فتنے سے خالی نہیں۔ اس نے اپنی عقل سے اپنے آپ کو متمدن کیا اور پھر اسی عقل کا سہارا لے کر ایسے ہتھیار ایجاد کیے جس سے بستیاں اجاڑ، مرغزار تباہ اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلا۔ چیلوں کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انسان دیوانہ ہے، اور اس کی دیوانگی کا یہ اقتضا ہے کہ وہ اپنی ہی نسل کو نیست و نابود کرے، سانپ کی طرح کہ خود ہی بچہ جنے اور خود ہی کھا جائے۔ چیل ملکہ بولی، چیلوں کو ڈر ہے کہ گدھ پر بھی دیوانگی کے دوڑے پڑنے لگے ہیں، وہ نہ ہو کہ یہ بھی جنگل کے باسیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس لیے چیل ملکہ دعوے دار ہے کہ راجہ گدھ اور اس کی برادری کو جنگل بدر کا حکم سنایا جائے۔ گیدڑ نے پنجے سے اپنی ناک کھجلائی اور تحمل سے بولا، کیا تو وضاحت کر سکتا ہے کہ دیوانگی کیا چیز ہے؟ سرخاب نے مدد طلب نظروں سے چیل کی طرف دیکھا۔ چیل ملکہ بولی، ہاں، دیوانگی کی کچھ علامتیں ہیں، جو زیرو اپنے آپ کو یا اپنے ہم جنسوں کو خود ختم کرنے کی کوشش کرے وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ گیدڑ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، تو کیا گدھ خودکشی کا یا پھر قتل کا مرتکب ہوا؟ چیل جاتی میں تھوڑا سا خوف پھیل گیا۔ ابھی نہیں، ابھی آغاز ہے، ابھی گدھ دیوانگی کے انجام کو نہیں پہنچا، ابھی چاند راتوں میں پچھلے پہر یہ تالوں میں آوارہ پھرتا ہے، ایسی آوازیں خلق سے نکالتا ہے جیسے تپتے ہوئے لوہے پر پانی کے چھینٹے۔ یہ دیوانگی کا آغاز ہے، فاضل جج دیکھے گا کہ بہت جلد راجہ گدھ اس انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ یہاں پہنچ کر آج کے انسان نے اپنے ہم جنسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، پھر کوئی طاقت اسے جنگل کے جانوروں کو ختم کرنے سے روک نہیں سکے گی۔
کیا یہ گدھ ہمیشہ سے دیوانہ تھا؟ نہیں، پہلے یہ ایسے نہیں رہتا تھا جیسے اب رہتا ہے۔ اس کی اڑانیں بھی تھکا دینے والی تھی اور یہ بھی رزق حلال کھاتا تھا، لیکن اس نے کہیں چوری چوری رزق حرام کا تصور انسان سے سیکھا۔ انسان ہیلا جوئی اور مکر سے کام لیتا ہے، بھائی کا حق غصب کرتا ہے، اپنوں کی دشمنی میں غیروں سے مل کر کماتا ہے، صلح رحمی کا خیال نہیں کرتا، ہر آنے والے مال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بانٹ کر نہیں کھاتا بلکہ چھین کر کھاتا ہے، جو کھا نہیں سکتا اسے کتے کی طرح چھپا کر رکھ چھوڑتا ہے۔ حرام روزی کے انسان کو اتنے گر آتے ہیں جتنے گھونسلے بنانے کے طریقے ہمیں یاد ہیں۔ انسان پہلے رزق حرام سے واقف نہ تھا، نہ ہی راجہ گدھ کو اس کا علم تھا۔ بوڑھی لم دوڑی جو تبن غبی تھی، چلائی، بتا بتا کیسے واقف ہوا؟ سرخاب اٹھا اور خطیب کی طرف گویا ہوا، صاحبو، رزق حلال کا مسئلہ اولاً جنت میں طے پا چکا ہے۔ پہلے بابا آدم اور اماں ہوا حفظ و امان سے جنت میں رہتے تھے اور بموجب حکم الہی بہشتی لباس پہنتے تھے۔ اس وقت ان پر بہشت کا ہر میوہ، جنت کا ہر پرندہ، ہر جانور حلال تھا، لیکن وہ حرام کھانے کا مرتکب ہوئے۔ حرام کیا ہے؟ وہ جس سے منع کر دیا جائے۔ حضرت آدم نے وہ گندم کا دانہ کھایا جس کی ممانت کی گئی تھی۔ پہلی بار ان کے جسم میں منفی لہریں داخل ہوئیں۔ اب تک ان کی سرشت صرف نیکی کی طرف راغب تھی، اب اس میں تضاد شامل ہوا۔ اس بات سے تیرا کیا مطلب ہے سرخاب؟ وضاحت کر۔ چنڈول بولے، بات صرف اتنی ہے کہ جو کوئی رزق حرام کھاتا ہے وہ یا تو خود دیوانہ ہو جاتا ہے یا اس کی آنے والی نسلیں بات کو دیوانہ ہو کر رہتی ہیں۔ اب چیل جاتی بہت خوش ہوئی اور چلائی، جنگل بدر، جنگل بدر، جس طرح حضرت جنگل بدر ہوئے ویسے ہی وہی سزا، جنگل بدر، جنگل بدر۔ بول، کیا تو دیوانہ ہے؟ راجہ گدھ سے سیمرغ نے سوال کیا۔ ہاں آقا، کبھی کبھی چاند راتوں میں جب میں اونچے چھت نارے درختوں پر بیٹھتا ہوں، خود بخود میرا جسم گر پڑتا ہے اور میری حالت کسی طرح اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ میں ایسی راہوں میں جا نکلتا ہوں جن کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ کیا تو رزق حرام کھانے کا مرتکب ہوا؟ راجہ گدھ نے سیمرغ سے سوال کیا۔ ہاں آقا، میں رزق حرام کھانے کا مرتکب ہوا۔ میں اپنا شکار خود نہیں کرتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں دیوانگی اس رزق حرام کھانے کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ دیوانگی نے مجھے رزق حرام کھانے پر مجبور کیا۔ گیدڑ نے اپنی دم کو پٹک کر کہا، آقا، یہ بات خلاف قانون ہے۔ میں یہاں گدھ کی وکالت کو موجود ہوں۔ جب تک بات مجھ سے طے نہ کی جائے، راجہ گدھ سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ سرخاب نے حالات کو ہاتھ میں لے کر کہا، کیا کوئی وضاحت کرنا چاہے گا کہ راجہ گدھ نے انسان سے رزق حرام کھانا کیوں کر سیکھا؟ مینا نے اٹھ کر بات شروع کی۔ جب حضرت آدم نے توبہ کی اور ان کے رب نے توبہ قبول کی تو پھر دنیا میں حضرت آدم کے لیے تمام پاک اور طیب چیزوں کو مہیا کیا گیا، لیکن وہ رزق حرام جو وہ بہشت میں کھا چکے تھے، اس کے اثرات ان کی نسلوں میں آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ یہی رزق حرام کھانے کی سزا مقرر ہوئی تھی، حتیٰ کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم کے لہو میں چھپی ہوئی دیوانگی باہر نکلی۔ یہ ضروری ہے کہ آقا، رزق حرام کا اثر پشت ہا پشت جاتا ہے۔ جس وقت کوے نے قابیل کو لاش ٹھکانے لگانے کے گر سمجھائے تو انسان نے اپنی فہم و فراست سے جانا کہ پرندے بے وقوف ہیں اور راز اگلنے میں ثانی نہیں رکھتے۔ اس وقت انسان نے طے کیا کہ وہ نباتات، جماعتات، چرند پرند، حیوانات سب کو اپنے تابع کر کر رہے گا۔ آقا، جس وقت کوے نے حرص و رغبت، حسد و کینہ کا سبق انسان سے سیکھا، اسی وقت راجہ گدھ نے انسان سے رزق حرام کھانے کا سبق سیکھا۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی، لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ جو کچھ بھی دیوانگی اس وقت گدھ کا مقصوم ہے، یہ سبق اس نے صرف انسان سے سیکھا ہے۔ گدھ نے سارے پنڈال میں 3 چکر لگائے اور پھر سر جھکا کر بولا، اتنی بات طے ہے آقا کہ گدھ نے دیوانگی کے الزام کو قبول کر لیا ہے۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ترائی سے آوازیں آئیں۔ اور اس دیوانگی کی وجہ وہ رزق حرام ہے جو گدھ کھاتا ہے۔ وہ عرصہ سے مردار پر پل رہا ہے اور اپنا شکار خود نہیں کرتا۔ اسی رزق حرام نے اس کے لہو میں فساد کی وہ شکل پیدا کرتی ہے جسے پاگل پن کہتے ہیں۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بلند درختوں سے آواز آئی۔ اور چیل جاتی کا خیال ہے کہ جو کوئی بھی حرام رزق کھاتا ہے اگر خود دیوانہ نہیں ہوتا تو اس کی آنے والی نسلیں اس سے ضرور متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے لہو کی ساخت کچھ اس طور پر بدلتی ہے کہ بالآخر دیوانہ پن اسی رزق حرام کی وجہ سے اس کی پشتوں میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پہاڑوں سے آواز آئی۔ سوچ لو عادلو، عاقلو، الزام درست ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے۔ کیا یہ مسئلہ سرشت کا تو نہیں؟ کیا کوئی پرندہ، کیا کوئی جانور اپنی مرضی سے رزق حرام کھا سکتا ہے؟
غور طلب بات صرف اتنی ہے کہ کیا گدھ جاتی کے سرشت میں حرام کھانے کی ترغیب پہلے سے موجود تھی کہ اب پیدا ہوئی؟ عقل کے استعمال سے اس نے حرام کھایا۔ سوچ لو صاحبو، سرشت کے مطابق گناہ نہیں۔ آپ سب کو سوچنا پڑے گا، کیا گدھ جاتی اپنی مرضی سے رزق حرام پر راغب ہوئی کہ یہ اس کی سرشت کا مسئلہ تھا؟ کہیں ہم اس کے رب اور اس کے درمیان دخل در معقولات کرنے والوں میں نہ ٹھہریں۔ سرشت کا معاملہ بے ڈھب ہے۔ تمام پرندے اللہ کی دی ہوئی سرشت کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اپنی جبلت سے پرے ان کی زندگی اندھیر تھی۔ وہ ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے۔ سارے میں یہ بات پھیل گئی کہ پرندے اپنی عقل سے اللہ کی دی ہوئی سرشت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ سانپ دیر تک جنگل میں رینگ رینگ کر یہ خبر سب کو سناتے رہے۔ ادب سرائے۔